अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आज काजी साहब की फाइनली एक अलविदाई रुखसती हो चुकी है और इस दौरान क्या कुछ हुआ ये आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने आज भी ख़त लिखने वाले को ख़त लिखकर ही एक तोहफ़ा रसीद किया है, तो वो ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं उन्होंने आखिरी ख़त में क्या लिखा। इसके बाद कुछ और 2-3 अहम खबरें हैं जो कि इस वक्त गर्दिश में हैं। तो काजी साहब के जाने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसके ऊपर ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और एक आखिर में बात करेंगे ताबिश हाशमी से मुतालिक भी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका भी जायज़ा लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आज रुखसती है। आज फाइनली उनके एजाज़ में एक रेफरेंस जो था, फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाना था, लेकिन ये फुल कोर्ट हो नहीं सका और उसकी वजह यह है कि 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि उनके रेफरेंस में शिरकत करें और इनके नाम कोई बूझना मुश्किल नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस शहजाद मलिक साहब, ये वो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने काजी साहब को इस काबिल नहीं समझा कि उनके एजाज़ में दिए जाने वाले एक फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करें और उनकी तारीफ़ों के लिए बिला वजह ना सिर्फ ये कि झूठे खिताबात करें और बल्कि उनको कोई इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा जाए। तो उन्होंने इस रेफरेंस में शिरकत नहीं की और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो बाकायदा एक ख़त भी लिखा और फिर उसमें बाकायदा ये बताया कि मैंने किस वजह से इस रेफरेंस में शिरकत नहीं की। उस ख़त की तरफ मैं बाद में आती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा इस रेफरेंस का अहवाल आपको बता दूँ। तो फुल कोर्ट रेफरेंस में आज जो लोग शरीक भी हुए उनमें से भी 2-4 तो ऐसे थे जो सिर्फ एक कर्टसी में आ जाते हैं कि चलो भाई अब ठीक है, जा ही रहा है तो ठीक है, बस अब जिस तरह भी है खुदाफिज करें। तो वो उस तरह नहीं आप कह सकते कि जी वो सब उनके साथ ही खड़े थे। सिर्फ ये कि आप कर्टसी में भी कुछ काम कर लेते हैं, तो वो कुछ जजेस तो इसलिए शामिल थे। बाकी जस्टिस याया आफरीदी साहब जो कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं इस वक्त, उन्होंने ये सारा एहतमाम भी किया जो दोहराने का था, पैसे भी उन्होंने जेब से दिए और उसके साथ आज भी उन्होंने काजी साहब को बहरहाल अच्छे अल्फाज में रुखसत कर दिया। ये मुझे उनकी तरफ से भी एक कर्टसी कॉल ही लग रही थी वैसे तो, लेकिन चलिए बहरहाल मेरा ख्याल है बड़े ओहदे पर आप हों तो ठीक है, आप फिर कुछ बड़ेपन का मुजाहरा कर लेते हैं तो उनकी तरफ से कर भी दिया गया तो ठीक है। बाकी जो इसमें तकारीर हुई, सब लोगों ने उसमें कुछ तकारीर में काजी साहब की तारीफ़ें वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो मेरा ख्याल है कि सबकत ले गए वो ख़ुद काजी साहब थे। हमेशा की तरह उन्होंने आज भी अपने बारे में तारीफ़ों के पुल बांध दिए और सिर्फ मैं मेरा किरदार, मेरी बीवी, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे वालिद, मेरी वालदा, बस वो सारा कुछ उनके खिताब का जो मरकज़ो मंबर था वो ख़ुद अपना ही उनकी अपनी हस्ती थी, अपनी ज़ात थी और अपने मुतालिक ही उनकी गुफ्तगू थी। बहुत ही एक सतही सी गुफ्तगू मुझे तो महसूस हो रही थी। बहरहाल उन्होंने अपनी काफ़ी तारीफ़ें की और कहा कि जी ये सब, और अपने बच्चों के बारे में भी बता रहे थे कि 75,000 तनख्वाह है और पता नहीं क्या कुछ। तो बहरहाल अपने आप को खुद ही उन्होंने खराज तहसीन जो है वो पेश कर लिया और उसके बाद ये जो रेफरेंस था जब इसमें गुफ्तगू कर रहे थे तो ये भी कहने लगे कि शुक्र है मेरी अहलिया यहाँ पर मौजूद हैं, वरना अगर मैं उन्हें जाके बताता कि मेरी तारीफ़ें हुई हैं तो वो यकीन ना करती। तो इस बात पर भी वैसे सब काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे कि आमतौर पर वाइफ्स को पता होता है अपने हस्बैंड का, तो इसीलिए उन्हें शायद यकीन भी ना आता कि आपकी कोई तारीफ़ कैसे कर सकता है। तो काजी साहब, आपको मशवरा है कि आज सोशल मीडिया ज़रूर देखिए, आज मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम ज़रूर पढ़िए ताकि आपको सही तौर पर अंदाज़ा हो कि आपको किन अल्फाज में खराज तहसीन आज पेश किया जा रहा है और किस तरह से यादगार अंदाज में आपकी रुखसती हो रही है। तो बहरहाल आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो एक मकबरा भी बनवाया है इंसानी हुकूक का, उसका भी आज उन्होंने इफ्तिताह किया और अगरचे इससे पहले तक वो पूरी कोशिश करते रहे कि उनका सहाफ़ियों से इंटरेक्शन ना हो, लेकिन जब यहाँ पर वो इफ्तिताह के लिए आए तो फाइनली उनको सहाफ़ियों के कड़वे कसीले सवालात का सामना करना ही पड़ गया जो उन पर खासे नागवार गुजरे और उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब भी ना दिया। पहले तो इस मकबरे के ऊपर आ जाएं। वैसे तो इसको काजी साहब यादगार कहते हैं कि इंसानी हुकूक की यादगार, लेकिन आज मैं फैसल चौधरी एडवोकेट का एक जुमला देख रही थी, बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा
کہ یادگار تو عام طور پر ان چیزوں کی بنوائی جاتی ہے جو ناپید ہو جائیں، کہ بھئی اب یہ چیز ختم ہو رہی ہے تو لہٰذا اس کو ایک یادگار کے طور پر آپ محفوظ کر لیتے ہیں. تو جو چیزیں ہونی چاہیے، جو تو آپ کو پرووائڈ کرنی چاہیے، وہ یادگار نہیں ہوا کرتی. تو آپ نے انسانی حقوق کی یادگار بنوا دی، یعنی کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جی بالکل ہمارے ملک میں انسانی حقوق جو ہیں وہ تقریباً ناپید ہو چکے ہیں. اور مختلف کورٹ رپورٹرز اور بہت سارے دیگر لوگ اس کو صحیح طور پر صرف یہ نہیں کہ انسانی حقوق کی یادگار کہتے ہیں، بلکہ اس کو انسانی حقوق کا مقبرہ کہتے ہیں. اور وہ رائٹ فلی سب اس بات پہ بیلیو کرتے ہیں کہ قاضی صاحب نے کہ اس دور میں جو انہوں نے 13 مہینے کا چیف جسٹس کے طور پر دور گزارا، اس میں انہوں نے انسانی حقوق بالکل دفن کر دیے. اور ہر لحاظ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں کو اٹھایا جانا، ان کا اغوا رہنا، ان کا گمشدہ رہنا جس انداز سے ایک نارمل بنا دیا گیا، جیسے ملک میں یہ اب کوئی بات ہی نہیں رہ گئی کہ کوئی بندہ لاپتہ ہو جائے. پہلے تو ہم کسی مخصوص حصے، صوبے یا کسی شہر کے حوالے سے سنا کرتے تھے، اب تو ہم نے دیکھا کہ پورا ملک ہی افغانستان بن گیا اور کسی کو اس سے کوئی تشویش بھی نہیں ہوئی. اور قاضی صاحب ہمیشہ یہی ہمیں کورٹ میں کھڑے ہو کر سناتے رہے کہ جی سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں، میرے دور میں تو کچھ نہیں ہوا. تو وہ یہی کہانی ہمیں سناتے رہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیے آزادی اظہار رائے کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا، جس طرح سے ان پہ مقدمات بنے، گرفتاریاں ہوئیں، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر جو ارشد شریف صاحب تھے، ان کا کیس ہی لگانے کی زحمت نہیں کی قاضی صاحب نے اپنے ٹینیور میں. تو آزادی اظہار رائے کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے چینلز کو توہین عدالتوں کے نوٹس جاری کروائے، آپ نے جس طرح سوشل میڈیا کو القابات سے نوازا، جس طریقے سے آپ نے یوٹیوبرز کی توہین اور تضحیق کی اور ان کے اوپر ہمیشہ آپ نشانے باندھتے رہے. تو یہ سب چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ وقت کا قاضی کس طریقے سے آزادی اظہار رائے سے خائف تھا، یہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ وہ وکیل جس نے قاضی صاحب سے تلخ کلامی کی، اس کا کیا حال ہوا. وہ آج تک ہسپتال میں پڑا ہے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی خبریں آتی ہیں کہ وہ بیچارہ ابھی تک بھی نارمل صحت یاب نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بڑا انسانی حق کہ الیکشن میں صحیح طور پر ووٹ کرنا، ووٹ کرنے کے لیے صحیح طور پر ڈبوں میں سے انہی کا ووٹ نکلنا جن کا ہے. آپ نے اس میں کیا کیا کہ آپ نے نشان ہی چھین لیا. سب سے بدترین آپ کا فیصلہ کہ آپ نے ایک پارٹی کا نشان چھین کر سزا اس کے کروڑوں ووٹرز کو دے دی کہ وہ اب ڈھونڈتے پھریں کہ ان کا امیدوار ہے کون سا. تو یہ بھی آپ نے انسانی حقوق کا ایک قتل کیا تھا. یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر آپ اپنے ادارے کے لیے بھی کچھ نہ کر سکے. 6 ججز نے خط لکھا کہ کس طرح انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ سب چیزوں کو آپ نے بالکل انڈر دا کارپٹ کر دیا اور پورا کور فراہم کیا، پوری سہولت کاری کی. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو آپ نے کام کیا کہ 63A کا جو فیصلہ ریورس کیا، اس سے تو آپ نے پارلیمنٹیرینز کی زندگی کو بھی غیر محفوظ کر دیا. تو یہ سب آپ نے کیا قاضی صاحب، اور صحیح طور پر آپ نے تمام کے تمام جو انسانی حقوق ہیں، جس طرح سے ان کا مقبرہ بنایا، جس طرح انہیں دفن کیا، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. اچھا کیا آج آپ خود ہی اس کے اوپر اپنی تختی لگا کے جا رہے ہیں. تو قاضی صاحب جو ہیں جب یہ افتتاح کے لیے آئے تو وہاں پر متی اللہ جان ہوں، اسد طور ہوں، بشارت راجہ ہوں، دیگر جو لوگ ہیں، انہوں نے مختلف سوالات کیے. پوچھا کہ قاضی صاحب کسی فیصلے پر افسوس؟ جواب ندارت. یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ 6 ججز کا خط بھی یہیں کہیں دفن کر دیا ہے؟ جواب ندارت. جب آزادی اظہار رائے کا سوال کیا گیا تو جواب ندارت. اور چپکے سے جو ان کے ساتھ بھی مہمان موجود تھے ان کو بازو سے پکڑ کر لے گئے. تو یہ آپ نے اگر کچھ کیا ہوتا ان تمام کاموں کے لیے تو آپ بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے یہ کہتے کہ جی یہ دیکھیے یہاں سے ہم یہاں لے آئے، یہ بہتری ہو گئی، یہ بہتری ہو گئی. لیکن آپ اس لیے جواب نہیں دے پائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس سب کے قصوروار ہیں، آپ انسانی حقوق کے قاتل ہیں. تو آج شرمندگی یقیناً دل میں تو محسوس ہوئی ہوگی، اوپر سے تو آپ نہیں اس کو شو آف کروا رہے تھے، لیکن یہ آج ان کی رخصتی تھی. اور منصور علی شاہ صاحب نے اس رخصتی میں آخری جس کو کہتے ہیں کیل ٹھونک دیا تابوت میں، جنہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اس ریفرنس میں شامل ہوں، شریک ہوں قاضی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ انہیں اس قابل نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا کہ جس طرح ثاقب نثار صاحب نے اوور سپیڈنگ کی، اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کام کیا، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ان کا درست فیصلہ تھا، اس وقت بھی انہوں نے ان کے ریفرنس میں شرکت نہیں کی. تو آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی صحیح طور پر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو لہٰذا انہوں نے آج بھی اس ریفرنس میں شرکت نہیں کی. اور اس کے بعد جو انہوں نے لکھا
آپ دیکھتے جائیے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے ادارے کے ساتھ بھی غداری کی. 6 ججز نے خط لکھا اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اتنے خود پرستی کا شکار تھے, اتنی خود پسندی کا شکار تھے کہ آپ نے کس طرح سے جو سپریم کورٹ کے دیگر ججز ہیں ان کے ساتھ نازیبا ایک رویہ رکھا اور بلکہ ان کے فیصلوں کو غلط قرار دیا, اور یہ تک کیا کہ دیگر جو ادارے ہیں اور انتظامیہ ان کو آپ نے یہ ترغیب دی کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے. یہ جو ابھی حال ہی میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے جو اختلافی نوٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر منصور علی شاہ صاحب یہ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی آپ نے لکھا کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا, آپ نے طاقتوروں کا دفاع کیا, ان کے خلاف آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کا دفاع کرتے آپ نے ان کا دروازہ کھول دیا. تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا آئینہ دکھایا ہے قاضی صاحب کو. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ منصور علی شاہ صاحب نے آج یہ آئینہ ضرور دکھایا ہے اور ایسا خط لکھا ہے جو اس خط لکھنے والے کے لیے جو ہر وقت خط لکھ کر اور بڑی پبلسٹی میں رہتے تھے کہ جناب بڑے کوئی زبردست خط لکھ رہے ہیں, اختلافی نوٹ لکھ رہے ہیں, اور بڑے ان کے یہ تمام خطوط جو ہے میڈیا کی, سوشل میڈیا کی زینت بنتے تھے, اور اب ان کے جو اپنے دور کا اختتام ہے وہ بھی اسی قسم کے خطوط کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ خطوط جو ہیں یہ بیسکلی آئینہ دار ہیں ان کے دور کا. لیکن شاہ صاحب سے بھی یہ گلہ بنتا ہے کہ یہ سب چیزوں میں بہت دیر تک تو آپ خود ان کی سہولت کار بنے رہے, ان کے ساتھی بنے رہے اور ان پہ خاموش بھی رہے. آخر میں جب اس چیز کا ایک زک آپ تک بھی پہنچی ہے تو آپ نے بھی اس چیز کے اوپر جو ہے آواز بلند کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی قاضی صاحب کو پہچاننے میں بڑی دیر کر دی, اور انہوں نے کہا میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے ریفرنس میں کھڑا ہوں. تو آپ کے ضمیر نے بھی جاگنے میں بڑی دیر کر دی شاہ صاحب. اس دیر نے آج ملک کو بہت پیچھے کر دیا ہے, اتنا پیچھے کر دیا ہے کہ آج ناقابل تلافی چیزوں کا نقصان ہو چکا ہے, اور جو بات ہے وہ بہت, جس کو کہتے ہیں پلوں سے پانی گزر چکا ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. کاش بر وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہوا ہوتا اور یہ بات یہاں تک نہ پہنچی ہوتی. کاش یہ جب 13 جنوری کا فیصلے اور جو الیکشن پٹیشنز اور ان تمام چیزوں کے اوپر اتنی طویل جو خاموشی تھی یہ نہ ہوئی ہوتی, بر وقت فیصلے ہوئے ہوتے, تو آج شاید صورتحال ملک میں مختلف ہوتی. بہرحال شاہ صاحب نے جاتے جاتے کم از کم ان کو اچھا آئینہ ضرور دکھایا. لیکن قاضی صاحب کی جانے کے بعد کچھ چیزیں ضرور ہمیں ہوتی نظر آئی ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ آج چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, ان دونوں کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر میں اب ان کی رہائی بھی ہو جائے گی. روپکار جاری ہو چکی ہے, چونکہ اب وہ اڈیالہ میں نہیں بلکہ جہلم جیل میں تھیں تو وہاں پر جانے میں وقت بھی لگا, تو ابھی تھوڑی دیر میں ان کی رہائی بھی ممکن ہو جائے گی, تو وہ بھی اب آزاد ہو جائیں گی. تو کچھ چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں. عمران خان صاحب پر پابندی کے حوالے سے بھی, ملاقاتوں پر جو پابندی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے, اور آج کورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب یا کسی بھی اور قیدی پر مزید جو پابندی بڑھانے کا ایک کوئی خدشہ موجود تھا وہ اب نہیں ہے, اور حکومت نے یہ بیان دیا ہے کہ اب مزید کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی ملاقاتوں پر. تو بظاہر یہ پابندی بھی ختم ہو گئی. عظمیٰ اور علیمہ خان صاحبہ کی آزادی بھی آج ہو جائے گی, ساتھ میں بشرا بی بی صاحبہ آزاد ہو چکی ہیں, نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کم از کم قاضی صاحب کے جانے سے ہمیں ایک دم 2 دنوں کے اندر اندر ہوتی نظر آئی ہیں. تو کم از کم یہ کافی ایک سائے آف ریلیف ہے. لیکن کیا یہ صرف یہاں تک بات ہے؟ یہاں ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جنگ ایک دم ختم ہو گئی اور بالکل بازی پلٹ چکی ہے. لیکن قاضی صاحب کا جانا ٹھیک ٹھاک اس حکومت کو پریشان کیے ہوئے ہے. اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے یہ کافی حد تک اپنے مقاصد کے قریب تو پہنچ چکے ہیں, لیکن بہرحال جو پروٹیکشن قاضی صاحب نے ان کو دی ہوئی تھی وہ پروٹیکشن پھر بھی اب ان کو ایک خلا محسوس ہو رہا ہے. اور آج خاص طور پر پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی خود کو ان سیف سا محسوس کر رہی ہے. تو اگرچہ حکومت ان کے پاس ہے, اپنی پسند سے انہوں نے آرمی چیف بھی لگائے اور اس کے بعد اب چیف جسٹس بھی لگائے, لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ لوگ کہیں نہ کہیں اندر خوفزدہ ہیں کہ قاضی چلا گیا ہے تو جیسے پتہ نہیں ان کے لیے جو ایک پروٹیکشن تھی, ایک شیلٹر تھی, جیسے وہ ختم ہو گئی ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب بھی آج فائنلی روانہ ہو گئے ہیں. یہ بھی ویسے کو انسیڈنس کیسا ہے کہ جس دن قاضی صاحب کا آخری دن ہے اسی دن میاں صاحب نے بھی فلائٹ اپنی پکڑ لی. تو یہ جی آج کی صورتحال تھی. آخر میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جی, تابش ہاشمی کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا, اور اس کلپ میں تابش ہاشمی کا جو پروگرام ہے ہنسنا منع ہے, جیو پر کافی ہائی ریٹنگ شو ہے اور بڑا دلچسپ ہوا کرتا ہے عام طور پر. اس میں ایک ان کا سیگمنٹ ہوتا ہے نظر بند, جس میں وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ سوالات
کرتا ہے گیسٹ اور گیس کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چیز یا شخصیت جو بھی انہوں نے اسکرین پر رکھی ہوتی ہے اس کو بوجھتے ہیں بیسکلی. تو کسوٹی ٹائپ کا وہ ایک سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں یہ ایک جو ریسنٹ ایپیسوڈ تھا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی تصویر منظر پر آتی ہے اور گیسٹ نے اس کو ظاہر ہے کہ بوجھنا ہے کہ کون سی شخصیت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا کوئی کھانے والی چیز ہے, تو تابش ہاشمی اس پہ لقمہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ کھانے کے لیے مشہور ہیں کہ یہ کھاتے ہیں. تو اب اس چیز کے اوپر جو ہے یہ ایک زومانی فکرہ ہے. ویسے تو یہ کھانا اس طرح جو آپ فوڈ ایٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ زومانی فکرہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہم عام طور پر سیاستدانوں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, خاص طور پر PMLN کے لیے تو یہ بڑا مشہور فکرہ ہوا کرتا ہے, اور یہ بھی کہ بھائی یہ ملک کھا گئے اور اس ٹائپ کی بات. تو اس نے تابش ہاشمی چونکہ یہ ایک سیٹائر پروگرام ہے اس میں تھوڑا سا طنز بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کانٹیکس میں ایک تفریح کے لیے اس میں یہ ایلیمنٹ شامل کیا. اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر گیسٹ یہ گیس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے ان کے لیے اپنے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جہاں بھی کہیں ملک کھا جانے کی بات ہو, کھانے پینے کی بات ہو, تو ان لوگوں کو خود بخود لوگوں کے ذہن میں آپ کا نام اگر آ رہا ہے تو یہ تو آپ کے لیے فکر مندی کی بات ہے. لیکن اس کے اوپر میں دیکھ ہی رہی تھی کہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید بھی شروع ہو گئی. PMLN کے حامی لوگوں نے ایک کیمپین بھی چلائی ہوئی ہے کہ جی بوائیکاٹ کریں اور تابش ہاشمی کو نوکری سے فارغ کریں, اور جی انہوں نے تضحیق کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی اور اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو بھئی ہم نے تو آج تک ویسے دیکھا ہے کہ جو خاص طور پر یہ تنزیہ پروگرام ہوتے ہیں مزاحیہ, اس میں تو بہت بڑھ بڑھ کر عمران خان صاحب کے حوالے سے خاص طور پر اور اوور آل بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی مطلب ایون زرداری صاحب ہوں یا ایون آپ کے جنرل مشرف صاحب ہوں, ان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو ہم سب امید سے پروگرام چلا کرتا تھا, تو کافی اس پہ اسکٹس بنتے تھے, میمکری ہوتی تھی, بہت اس کے اوپر طنز و مزاح اور تنقید بھی ہوتی تھی. تو یہ سب ہم دیکھتے ہی رہے ہیں. لیکن اب جو حکومت ہے PMLN کی, ان کا تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مادہ ہی نہیں ہے برداشت کا. اور خاص طور پر اگر ایون مذاق میں بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی اگر آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے, تو پھر پہلے تو یہ سوچنے کی آپ کے لیے بات ہے کہ کیوں فوری طور پر گیسٹ جو ہے وہ یہ گیس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تصویر کس کی ہے جب کھانے پینے کی بات ہوئی. تو بہرحال یہ جو ہے اس کلپ کے اوپر کچھ لوگ اس مہم کو چلا رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر اس لیول تک بات جائے کہ جی تابش ہاشمی صاحب کو آپ نکالیں یا ان کو نوکری سے فارغ کریں. حکمرانوں کو چاہیے کہ تھوڑا برداشت کا مادہ پیدا کریں اور حقائق کو فیس کریں, اور خاص طور پر اگر طنز و مزاح میں کوئی بات ہو رہی ہے تو کم از کم اس کو انجوائے کرنے کی اپنی صلاحیت بڑھائیں. لیکن یہ چیزیں اس طرح اگر آپ کنٹرول کریں گے, چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ حقائق بدل نہیں سکتے اور نہ ہی اس سے کوئی لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں بدل سکتی, بلکہ وہ میرا خیال ہے مزید مستحکم ہوگی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.